बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू हालम स्टडी इनसाइट्स। STA 301 के लेक्चर नंबर 1 में आज हम लोग अपना लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट करेंगे। इस लेक्चर में मैं आप लोगों को सारे जितने भी हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं वो बता दूंगी, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो बता दूंगी, कौन सी चीज़ें आप लोगों ने नहीं करनी, कौन सी चीज़ें आप लोगों ने करनी है, कौन सी चीज़ें आप लोगों के MCQs के हवाले से इंपॉर्टेंट है, कौन सी शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से और कौन सी लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। ये सारी गाइडेंस मैं आप लोगों को आज के लेक्चर में दे दूंगी। वो स्टूडेंट्स जो कि परेशान होते हैं, उनके पास स्टडी ग्रुप्स वगैरह नहीं होते या वो अपने फेलोज के साथ मिलना चाहते हैं, उनके साथ डिस्कस करना चाहते हैं, साथ उनको पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे स्टडी ग्रुप्स को ज्वाइन कीजिए। चैनल के होम पेज पे जाएं, वहाँ पे जो सबसे पहली वीडियो है डिस्कॉर्ड की वीडियो है वो उसको आप लोग देखें, उसको फॉलो करें, उसके मुताबिक आप हमारे स्टडी ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्कॉर्ड पे आप लोगों को तमाम स्टडी ग्रुप्स के जितने भी आप लोगों के सब्जेक्ट्स हैं उन सबके स्टडी ग्रुप्स आप लोगों को मिल जाएंगे। आप अपनी मर्जी से जो भी ग्रुप देखना चाहते हैं आप लोग वहां से देख सकते हैं, और बहुत ही सिक्योर प्लेटफॉर्म है। वहां पे आप लोगों को कोई फोन नंबर किसी को शो नहीं होता, दैट इज वेरी सिक्योर। ठीक है, तो आप हमें डिस्कॉर्ड पे लाजमी ज्वाइन कर लीजिएगा। ये वाले जो हैंड आउट है, हाईलाइटेड हैंड आउट, ये भी आप लोगों को डिस्कॉर्ड से मिलेंगे। MCQs की फाइल्स वगैरह, वीडियोस वगैरह जैसे जैसे साथ अपलोडिंग भी होती है वो भी आप लोगों को डिस्कॉर्ड पे चीजें मिलती रहती हैं, तो आप लोग डिस्कॉर्ड को लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। हम लोग चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। लेक्चर नंबर 1 में सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे स्टैटिस्टिक्स होती क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ये समझते हैं कि स्टैटिस्टिक्स मैथ्स की तरह होती है, तो ये मैथ की तरह नहीं होती, ये थोड़ी उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है, थोड़ी उससे ज़्यादा ईजी होती है। हम लोग थोड़ी पहले इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो साइंस जो आपको इस काबिल बनाती है कि आप कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं। किस बुनियाद पे? सैम्पल बेसिस की बुनियाद पे। अच्छा, ये कैसे होता है? देखिए, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने रिसर्च की, आपने अपनी पॉपुलेशन में से या जो भी आप लोगों ने सैंपल चूज किया था उनसे आपने डेटा कलेक्ट किया। ठीक है, उस डेटा को एनालाइज करना, उस डेटा को अंडरस्टैंड करना, उस डेटा की बुनियाद पे कंक्लूजन्स ड्रॉ करना, ये होती है स्टैटिस्टिक्स। ओके, अब इसमें आप लोग क्या करते हैं, रियल बेसिस की बुनियाद, रियल डेटा की बुनियाद पे, यानी कि जो हकीकत में डेटा मौजूद होता है उसकी बुनियाद पे, जो अपने सैंपल से इकट्ठा किया होता है उस पे आप लोग कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, तो इसको हम लोग स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। ये एक डेटाबेस रिसर्च होती है और इसको हम लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी बोलते हैं। बहुत सारे फील्ड्स में आजकल इसकी एप्लीकेशंस मौजूद हैं। यहाँ से मैंने ये जो 3 लाइंस की हुई हैं हाईलाइट, ये जस्ट आप लोगों ने करनी है। बाकी आप लोगों की ये MCQs के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है। तो ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है, यानी कि हम लोग इसमें क्वांटिटी की फॉर्म में बात करते हैं, कौन सी चीज़ कितनी % हमारी आबादी में मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल अगर गुर्बत है तो वो कितनी फीसद मौजूद है, फीमेल्स की तादाद कितनी है हमारी पॉपुलेशन में, या इस तरह की जितनी भी क्वांटिटेटिव फॉर्म में हम लोग बात करते हैं, तो वो इसीलिए हम लोग इसको क्वांटिटेटिव एनालिसिस बोलते हैं। इसमें होती क्या है कि सबसे पहले एक होती है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, यानी कि आप लोग क्या करते हैं कि एक डिस्क्रिप्शन होती है, यानी कि एक रिजल्ट्स आपके पास मौजूद होते हैं कि हमारी जो है ना पॉपुलेशन में फलां चीज़ इतनी % है और फलां चीज़ इतनी % है। देन उसके बाद आप लोग उसकी बेस पे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है कि फ्यूचर में अगर इस तरह के या ख़ास किस्म के अगर हालात पाए जाएं तो किस तरह के जो है ना वो हादसात या वाक़यात का वकूअ पज़ीर होने के चांसेस कितने हैं। ठीक है, हम लोग चांस फैक्टर की बात करते हैं, वो होती है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग ये कहते हैं कि आजकल के ज़माने में अगर हम लोग इनकम की बात करते हैं कि एवरेज इनकम हमारी कंट्री की 1500 है, फॉर एग्जांपल 1500 है, और हमारी जो हमारे मुल्क में जो गुर्बत है वो फॉर एग्जांपल कि 30% है। तो आप लोग इस बेस पे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर फ्यूचर में अगर हमारी जो है ना वो अगर हम लोग फ्यूचर में भी अगर हमारी इनकम 1500 अगर रहती है तो पॉवर्टी के चांसेस कितने होंगे कि वो 30% होगी। मतलब इस अभी आपके पास जो डेटा मौजूद है उसकी बुनियाद पे आप लोग प्रोबेबिलिटी देखते हैं कि फ्यूचर में कितने चांसेस हैं किसी चीज़ के होने के। उसके बाद आ जाती है हमारी इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फरेंशियल का मतलब होता है नताइज को अखज़ करना, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया ना कि अगर आप लोग ये कहते हैं कि अभी जैसे मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुए कहते हैं कि फ्यूचर में अगर ये चीज़ ऐसे होगी तो इस तरह की चीज़ें हमारे सामने फ्यूचर में आ सकती हैं। तो इन्फ्रेंसेस क्योंकि हम लोग कर रहे होते हैं, कंक्लूजन्स को ड्रॉ कर रहे होते हैं, इसीलिए इस चीज़ को हम लोग इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो आप लोगों ने ये MCQs अपने माइंड में रखना है कि स्टैटिस्टिक्स का जो लफ्ज़ है वो लैटिन वर्ड स्टेटस से निकला है। इसका मतलब होता है पॉलिटिकल स्टेट, यानी कि किसी भी चीज़ की सियासी हालत।
اس کا اوریجنلی اگر دیکھا جائے تو اس لفظ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ والی انفارمیشن جو کہ کسی بھی ملک کے لیے یوزفل ہوتی ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں اسٹیٹس، ٹھیک ہے، یا اسٹیٹس یا پولیٹیکل اسٹیٹ، اس کو ہم لوگ اسٹیٹس بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ پاپولیشن کے بارے میں، پاپولیشن کا سائز کیا ہے اس کے بارے میں انفارمیشن، اس کے بعد آرمڈ فورسز کے بارے میں انفارمیشن، یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کی اسٹیٹسٹکس میں آ جاتی ہیں۔ اب اسٹیٹسٹکس کا جو لفظ ہے وہ ہم لوگ 3 طرح سے استعمال کرتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، خاص طور پہ اگر آپ لوگوں سے یہ پوچھا جاتا ہے نا کہ اسٹیٹسٹکس کی ڈیفینیشن آپ لوگ بتائیں، تو آپ لوگ اس طرح سے اگر ڈیفائن کریں گے نا تو آپ لوگوں کو بہت اچھے مارکس ملیں گے۔ سب سے پہلے آپ لوگ اس طرح سے ڈیفائن کریں کہ سب سے پہلے تو ہم لوگ اسٹیٹسٹکس کو استعمال کرتے ہیں اس طرح سے کہ جس کا مطلب ہوتا ہے کہ نومیریکل فیکٹس کو، یعنی کہ نمبرز یا ڈیجٹس کی فارم میں جو فیکٹس ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ سسٹمیٹیکلی ارینج کریں، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم لوگ اس کو ارینج کریں، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں اسٹیٹسٹکس۔ کیونکہ میں آپ لوگوں کو پہلے بتا چکی ہوں کہ ہم لوگ پرسنٹیج یا نمبرز کی فارم میں یہاں پہ بات کرتے ہیں۔ یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو ہم لوگ اسٹیٹسٹکس کو پلورل سینس میں استعمال کریں گے۔ فار ایگزامپل اگر ہم لوگ یہ کہتے ہیں روڈ ایکسیڈنٹس کی تعداد اتنی ہے، کرائمس کی شرح یہ ہے، شرح اموات یہ ہے، شرح پیدائش یہ ہے، یہ والی جو ساری چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ ہم لوگ اس میں ہر فیلڈ میں نومیریکل ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں، نمبرز کی فارم میں ہم لوگ ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں، اسی لیے یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیٹسٹکس کیا ہے؟ نومیریکل فیکٹس سسٹمیٹیکلی ارینجڈ، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے کہ کہاں یا کون سے کیسز میں ہم لوگ نومیریکل فیکٹس کو سسٹمیٹیکلی ارینج کرتے ہیں، تو یہ والے کیسز ہم لوگ یہاں پہ بتا دیتے ہیں جو میں نے پنک کلر کا ہائی لائٹ کیا ہوا ہے۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے اسٹیٹسٹکس کو ہم لوگ اس طرح سے بھی ڈیفائن کرتے ہیں کہ وہ ڈسپلن جس میں نومیریکل ڈیٹا کو اکٹھا کرنا، اس کو پروسیس کرنا اور اس کو اینالائز کرنا تاکہ ہم لوگ اس کی بنیاد پہ کوئی انفرنسز بنا سکیں یا ہم لوگ ریسرچ کی ڈیسیجنز وغیرہ لے سکیں، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں اسٹیٹسٹکس۔ خاص طور پہ وہاں جہاں پہ ہمیں کسی چیز کے بارے میں کوئی شکوک و شبہات ہوتے ہیں، یعنی کہ ہمیں انسرٹینٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں آپ لوگوں کو ڈیفینیشن پہلے بھی بتا چکی ہوں، میں تھوڑا اور تو ایک دفعہ اور میں ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ جہاں پہ ہمیں شکوک و شبہات ہوتے ہیں تو اس کی بنیاد پہ ہم ڈیٹا کو اکٹھا کرتے ہیں، کلیکٹ کرتے ہیں اور اینالائز کرتے ہیں تاکہ ہم لوگ کوئی انفرنسز بنا سکیں یا ڈیسیجنز لے سکیں، تو اس کو ہم لوگ اسٹیٹسٹکس بولتے ہیں۔ اسٹیٹسٹکس کا جو لفظ اگر یہاں پہ استعمال کیا جائے تو یہ سنگولر استعمال ہوگا۔ دیکھیں اوپر ہم لوگوں نے بات کی تھی کہ اسٹیٹسٹکس یہ ہے نومیریکل فیکٹس ہیں، نومیریکل فیکٹس پلورل ہے، تو اس لیے ہم لوگ نے یہ کہا تھا کہ اسٹیٹسٹکس کا لفظ یہاں پہ پلورل استعمال ہوا ہے، لیکن یہاں پہ ہم لوگ کہنے ہیں کہ اسٹیٹسٹکس وہ ڈسپلن ہے، تو کیونکہ ڈسپلن ایک ہی ہے جس میں ہم لوگ یہ سارے کام کر رہے ہیں کہ ہم لوگ ڈیٹا کو اینالائز کر رہے ہیں، پروسیس کر رہے ہیں، تو یہاں پہ ہم لوگ کیا کہیں گے کہ ہمارا جو اسٹیٹسٹکس ہے وہ کیا ہے؟ سنگولر ہے۔ اب اس میں اسٹیٹسٹکس میں ہم لوگ جو جتنی بھی سٹیجز ہوتی ہیں اس میں ہم لوگ جو میتھڈ استعمال کرتے ہیں وہ ہم لوگ سائنٹیفک میتھڈ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ سائنٹیفک میتھڈ کو یوز کرتے ہوئے ہم لوگ سارے ڈیٹا وغیرہ کو کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اسی لیے اسٹیٹسٹکس کیا ہوتی ہے؟ ہماری سائنس ہوتی ہے۔ اور لیکن اس کی جو کیریکٹر ہوتا ہے وہ تھوڑا میتھمیٹیکل ہوتی ہے، یہ مطلب اگر ہم لوگ اس کی نیش کی بات کریں تو یہ میتھمیٹیکل ہوتی ہے، اس میں ہم لوگ کیلکولیشنز وغیرہ بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو نیومیریکل کوانٹیٹیز جو آپ لوگ کیلکولیٹ کرتے ہیں اپنی آبزرویشن سے، اس سے جو آپ لوگ ایک سنگل کوانٹیٹی بنا لیتے ہیں، یعنی کہ آپ لوگوں نے کوئی چیز کلیکٹ کی، فار ایگزامپل اگر آپ لوگ ڈیٹا کو کلیکٹ کرتے ہیں مختلف علاقوں سے، مختلف جگہوں سے، اس کی بیس پہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر فیمیلز کی تعداد فار ایگزامپل 51% ہے، تو 51% ہمارا وہ ایک سنگل کوانٹیٹی ہے، وہ کیا ہے؟ ہماری اسٹیٹسٹک ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ انہوں نے کریکٹرسٹکس بتائی ہیں اسٹیٹسٹکس کی، یہ آپ لوگوں نے ایک نظر اچھے سے دیکھ لینی ہے۔ جو چیزیں میں نے یہاں پہ ہائی لائٹ کی ہوئی نا، یہ یوں سمجھ لیں کہ آپ کی یہ ہیڈنگس ہیں، اگر ان کو آپ جسٹ اپنے مائنڈ میں رکھ لیتے ہیں نا، تو اگر آپ لوگوں سے اسٹیٹسٹکس کی کریکٹرسٹکس کے بارے میں پوچھا جائے تو آپ لوگ اس کو ایزیلی کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ اسٹیٹسٹکس ہوتی ہے کہ بڑے بڑے جو ڈیٹا کے گروپس ہوتے ہیں ان کے ساتھ ڈیل کرتی ہے، اور اس کے بعد جو ہماری آبزرویشنز ہوتی ہیں بڑی بڑی، اس کے ساتھ اسٹیٹسٹکس ڈیل کرتی ہے۔ اس کے بعد اسٹیٹسٹکس ڈیل کرتی ہے ویریبلٹی کے ساتھ۔ ویریبلٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جو کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ چینج ہو رہی ہوتی ہے، جیسے فار ایگزامپل ہم ایج دیکھیں، ایج چینج ہو رہی ہوتی ہے، انسان کی شکل زندگی میں وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چینج ہو رہی ہوتی ہے، جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا ہے یا بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے تو اس کی ہائٹ چینج ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں ویریبلز ہیں، وہ چیزیں جو کہ چینج ہوتی ہیں ان کو ہم لوگ ویریبلز بولتے ہیں، وہ چیزیں جو کہ چینج نہیں ہوتی ان کو ہم لوگ کانسٹنٹ بولتے ہیں۔ تو اسٹیٹسٹکس کیا کرتی ہے کہ وہ ویریبلٹی کے ساتھ
ہمیشہ ڈیل کرتی ہے. کوئی بھی چیزیں ہماری یونیورس میں کانسٹنٹ نہیں ہوتی. اس کے بعد اسٹیٹسٹکس انسرٹینٹیز کے ساتھ ڈیل کرتی ہے, یعنی کہ جہاں پہ ہمیں شکوک و شبہات ہوتے ہیں اس کے ساتھ ڈیل کرتی ہے. ہمارے شکوک و شبہات کو دور کرتی ہے. کیسے دور کرتی ہے؟ کیونکہ ہم لوگ کہنے کہ یہاں پہ جو اسٹیٹسٹکس ہوتی ہے اس میں ہم لوگ آبزرویشنس کے تھرو ہم لوگ ڈیٹا کو کلیکٹ کرتے ہیں. تو جب ہم لوگ خود آبزرو کر کے ڈیٹا کو کلیکٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ پھر ہمیں شکوک و شبہات نہیں ہوتے. سنی سنائی باتیں کیونکہ اسٹیٹسٹکس میں ہم لوگ استعمال نہیں کرتے, ہم لوگ اپنے 5 سینسز کا استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد اسٹیٹسٹکس ان کریکٹرسٹکس کے ساتھ ڈیل کرتی ہے, ان چیزوں کے ساتھ ڈیل کرتی ہے جس کو ہم لوگ نمبرز کی فارم میں ڈسکرائب کر سکتے ہیں, نیومیریکلی ہم لوگ اس کو ڈسکرائب کر سکتے ہیں. اسٹیٹسٹکس ایک جو مختلف قسم کے کازز ہوتے ہیں, جیسے اگر کسی انسان کی ہائٹ ہے, اگر وہ بہت زیادہ بڑی ہے نارمل سے, اس میں آپ مختلف قسم کے کازز کو بھی ہم لوگ دیکھیں گے کہ کیا وجہ ہے. اس کی ہیبٹس, اس کا رہنے سہنے کا انداز, اس کا کلائمیٹ, اس کی ڈائٹ, اس کی ایج, اس کی ریس اور وہ کس نسل سے بلانگ کرتا ہے, یہ ساری چیزیں ہم لوگ دیکھیں گے. تو اسٹیٹسٹکس میں ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں, ہم لوگ کازز کے ساتھ بھی کر رہے ہوتے ہیں, ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد جو اسٹیٹسٹیکل جو قانون ہیں, اس کی جو لاز ہوتے ہیں وہ ہم لوگ ایوریج یعنی کہ وہ ویلڈ ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اسٹیٹسٹکس میں آگے ہم لوگ پڑھیں گے کہ اس کے کیا کیا رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں. تو وہ والے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں وہ ہم لوگ کسی بھی ڈیٹا کے اوپر اس کو ہم لوگ اپلائی کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ مخصوص کسی بھی ایک چیز کے لیے اگر کوئی اسٹیٹسٹک کے الگ فارمولاز ہیں تو دوسری طرح کا اگر آپ لوگ ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے تو وہ کوئی الگ فارمولاز ہوں گے. مطلب میتھڈ اس میں آپ کو بتا دیے جاتے ہیں, اس کی بیس پہ آگے پھر آپ لوگوں نے وہی میتھڈ لانگ رن میں بھی اپلائی کرنے ہوتے ہیں. اس کے بعد اسٹیٹسٹکس کے جو ریزلٹس ہوتے ہیں وہ مس لیڈنگ بھی ہوتے ہیں, انکریکٹ بھی ہو سکتے ہیں. کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر تو آپ نے جب ڈیٹا کو آپ نے کلیکٹ کیا تو آپ نے اچھے طریقے سے کلیکٹ نہیں کیا, یا جو بندہ ریسرچ کے ساتھ یا اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا کے ساتھ اس کو جو ہے وہ ہینڈل کر رہا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ اس کو اسٹیٹسٹکس کی ٹھیک طریقے سے سمجھ بوجھ نہ ہو, تو اس وجہ سے آپ کی جو اسٹیٹسٹکس کی جو ریزلٹس ہیں وہ انکریکٹ بھی ہو سکتے ہیں. اسٹیٹسٹکس کام کیسے کرتی ہے, اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے, تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے جسٹ مائنڈ میں. آپ یہ لیکچر سن رہے ہیں نا, جیسے میں نے ابھی آپ لوگوں کو کریکٹرسٹکس بتائے ہیں, آپ کے مائنڈ میں بیٹھ چکے ہوں گے. آپ نے وہ کیا کرنے ہیں, اپنی ورڈنگ میں لکھ لینے ہیں. آپ لوگ ایک ٹاپک سنتے ہیں نا, ٹاپک سن کے آپ لوگ اس کو ویڈیو کو بے شک پاس کر لیا کریں, ہینڈ آؤٹ ساتھ آپ لوگ اوپن رکھ لیا کریں. اگر آپ لوگ لیپ ٹاپ پہ لیکچر سن رہے ہیں تو اپنے موبائل میں ہینڈ آؤٹ کو اوپن کر لیا کریں. اگر آپ لوگ موبائل پہ سن رہے ہیں تو آپ لوگ ہینڈ آؤٹ کو اپنے لیپ ٹاپ میں اوپن کر لیا کریں. تو جب آپ لوگ ایک ٹاپک سنتے ہیں ویڈیو کو پاس کیا کریں اور جلدی جلدی گو تھرو کر لیا کریں. یہ نہیں کہ آپ لوگ بیٹھ کے رٹا لگائیں, یونیورسٹی لیول پہ کبھی بھی رٹا نہیں ہوتا. ایک دفعہ آپ نے لیکچر کو سننا, ٹاپک سننا, اس کے بعد آپ لوگ ایک دفعہ بس گو تھرو کر لیا کریں. جو میں نے چیزیں ہائی لائٹ کی ہوئی ہوتی ہیں نا اس کو آپ لوگ گو تھرو کر لیا کریں. جو چیز میں ڈیٹیل میں بتاتی ہوں وہ جب آپ لوگ ہائی لائٹ پوائنٹس پڑھتے ہیں تو وہ ڈیٹیل والی چیزیں خود بخود آپ کے مائنڈ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ طریقہ ہوتا ہے پڑھنے کا. اچھا, اسٹیٹسٹکس کام کیسے کرتی ہے؟ بڑے بڑے ڈیٹا کو چھوٹی چھوٹی سی فارمز میں سمرائز کرنا تاکہ آپ لوگ اس کو ایزیلی انڈرسٹینڈ کر سکیں, اس میں آپ کو اسٹیٹسٹکس ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. اسٹیٹسٹکس آپ کو یہ بھی ہیلپ آؤٹ کرتی ہے کہ آپ نے اپنی لیبارٹری کا ڈیزائن کیسے بنانا ہے, آپ نے کس طرح کے ایکسپیریمنٹس کرنے ہیں, آپ نے کس طرح سے آپ نے سرویز وغیرہ کرنے ہیں, آپ نے اگر انکوائری وغیرہ کرنی ہے تو اس میں آپ نے اچھی پلاننگ کیسے کرنی ہے, اس میں بھی آپ لوگوں کو اسٹیٹسٹکس ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے. اور جنرل کنکلوژنز ڈرا کرنا اور اس کی بنیاد پہ پریڈکشنز بنانا کہ فیوچر میں اگر اس طرح کی یا خاص قسم کی کنڈیشنز ہوں گی تو یہ چیز ہو سکتی ہے یا ہوگی. اس طرح کی جتنی بھی پریڈکشنز ہوتی ہیں ان کو بنانا اور کنکلوژنز اور ریزلٹس ڈرا کرنا, اس میں بھی آپ لوگوں کو اسٹیٹسٹکس ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. آگے یہاں پہ مختلف فیلڈز میں امپورٹنس بتائی ہوئی ہے. اس میں کوئی آپ لوگوں نے رٹا نہیں لگانا. اس میں یہی ہے کہ آج کل کوئی ایڈمنسٹریٹر بھی ہے وہ بھی اسٹیٹسٹکس کے ڈیٹا کو ہی استعمال کر کے ڈیسیجنز وغیرہ لیتا ہے. جو پولیٹیشنز ہوتے ہیں وہ اپنی پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے بھی اسٹیٹسٹکس کا ہی سہارا لیتے ہیں. کوئی سوشل سائنٹسٹ ہے وہ بھی کیا کرتے ہیں, اسٹیٹسٹکس کا ہی جو ہے وہ حوالہ لے کے اس کی بنیاد پہ ہی وہ ڈیسیجنز وغیرہ لیتے ہیں. اچھا, آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں دا میننگ آف ڈیٹا. ڈیٹا ہوتا کیا ہے؟ ڈیٹا ہم لوگ مختلف قسم کے کنٹیکس میں استعمال کرتے ہیں. آپ نے اپنی روزمرہ زندگی میں بھی جب بات کرتے ہیں ہم لوگ ڈیٹا کا لفظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ڈیٹا اصل میں ایک لاطینی زبان سے نکلا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے دوز دیٹ آر گیون, یعنی کہ وہ چیز جو ہمیں دی گئی ہوتی ہے, جو چیز ہمیں پتا ہوتی ہے. یہ ایک سنگولر ورڈ ڈیٹم سے نکلا ہے. ڈیٹا کو ہم لوگ ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کوئی بھی چیز جو آبزرو کرتے ہیں یا جو بھی ہماری آبزرویشنز ہوتی ہیں اس کے جو ریزلٹس ہوتے ہیں اس کو ہم لوگ بولتے ہیں ڈیٹا. ڈیٹا آپ لوگ زندگی مختلف چیزوں سے آپ لوگ اکٹھا کرتے ہیں.
فار ایگزامپل آپ نے یہ دیکھا کہ اگر آپ لوگوں نے 10 دفعہ لوڈو کھیلی, آپ 5 دفعہ جیتے, 5 دفعہ ہارے, یہ بھی آپ لوگوں کا ڈیٹا ہے. اس طرح سے مطلب مختلف قسم کی جو چیزیں, مختلف قسم کے ریزلٹس, مختلف قسم کے جو پوائنٹس آپ لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں یا آپ لوگ اس کو ڈرا کرتے ہیں, ان سب کو ہم لوگ ڈیٹا بولتے ہیں. تو یہ یہاں پہ انہوں نے کچھ ایگزامپلس دی ہوئی ہیں, تو آپ ایگزامپلس اپنی جو ہے وہ ریئل لائف سے بھی دیکھ سکتے ہیں, تو یہاں سے آپ لوگوں کو رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے. آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں آبزرویشن کیا ہوتے ہیں, ویریبلس کیا ہوتی ہیں. اسٹیٹسٹکس میں آبزرویشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی قسم کی جو انفارمیشن کی نومیریکل ریکارڈنگ ہوتی ہے نا, یعنی کہ کوئی انفارمیشن اس دنیا میں موجود ہے, آپ نے اس کو نمبرز کی فارم میں ریکارڈ کیا, اس کو ہم لوگ بولتے ہیں آبزرویشن. یہاں ہم لوگ ایسے بھی دیکھیں, فار ایگزامپل اب ہائٹ ہے کسی بندے کی, اس کی 5'4" ہے, 5'6" ہے, 5'9" ہے, تو اپنے نمبرز کی فارم میں آپ نے اس کی ہائٹ کو آپ نے جب ریکارڈ کر لیا, تو وہ کیا ہے, آپ لوگوں کی آبزرویشنز ہیں. ویریبلس کیا ہوتی ہیں, میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا ہے, وہ والی کریکٹرسٹکس, وہ والی خصوصیات جو کسی بھی چیز یا کسی بھی انسان کے ساتھ چینج ہوتی رہتی ہیں, اس کو ہم لوگ بولتے ہیں ویریبل. جیسے ایج ہے, وہ ایک بندے سے دوسرے بندے وہ چینج ہوتا رہتا ہے, مختلف ہوتا ہے, اس کو ہم لوگ بولتے ہیں ویریبل. اب جو ویریبل ہوتا ہے نا, اس کی کوئی نہ کوئی ویلیو ہوتی ہے اپنی اس ڈومین کے اندر. ڈومین کا مطلب کیا ہے, دیکھیں فار ایگزامپل ایج ایک ڈومین ہے, ٹھیک ہے. اب 5 بندے ہمارے پاس موجود ہیں, ایج کی ڈومین کے اندر ایک کی 15 سال اس کی عمر ہے, ایک کی 16 ہے, ایک کی 18 ہے, ایک کی 20 ہے, ایک کی 21 ہے. اس طرح سے کیس کا مطلب کہ ڈومین کیا ہے, ایج. اس ایج کے اوپر اس ڈومین کے اندر جو ویریبل ہے نا, وہ کیا ہے, وہ جو مختلف ایجز ہے لوگوں کی, وہ ویریبلز ہیں جو کہ وہ ڈیفرنٹ ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, ڈومین کے اندر جو چیز ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہے, کانسٹنٹ رہتی ہے, مطلب وہ چینج نہیں ہوتی, اس کی ایک ہی ویلیو رہتی ہے, اس کو ہم لوگ بولتے ہیں کانسٹنٹ. اس کی میں آپ لوگوں کو ایگزامپل دیتی ہوں. فار ایگزامپل ہم لوگ ڈومین کی بات کرتے ہیں جینڈر کی, ٹھیک ہے. جینڈر ڈومین کے اندر کوئی بھی انسان یا تو میل ہوگا یا تو وہ فیمیل ہوگا. اب وہ فیمیل ہے تو وہ فیمیل ہی رہے گی, وہ چینج نہیں ہو سکتی. تو وہ کیا ہے, وہ کانسٹنٹ چیز ہے اس ڈومین کے اندر. جینڈر کے ڈومین کے اندر وہ فیمیل ہونا وہ کانسٹنٹ ہے, لیکن فیمیل کی جو ایجز ہے وہ کانسٹنٹ نہیں ہے, وہ چینج ہوتی رہے گی, اس لیے وہ کیا ہوگی, وہ ویریبلز ہوگی. تو اس طرح سے میں نے آپ لوگوں کو کچھ یہ چیز بھی سمجھا دی. آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں, کچھ ہوتی ہے کوانٹیٹیو ویریبلز اور کچھ ہوتا ہے کوالیٹیٹیو ویریبلز. ویریبلز کا تو مطلب یہ ہو گیا نا کہ وہ چیزیں جو کہ چینج ہوتی ہیں. کوانٹیٹیو ویریبل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جو کہ اپنی مقدار میں چینج ہوتی رہتی ہیں, ان کی مقدار کبھی بھی سیم نہیں رہتی. یعنی کہ ایج کا بڑھ جانا, ویٹ کا بڑھ جانا یا کم ہو جانا, انکم کا بڑھنا گھٹنا, بچوں کا بڑھنا گھٹنا, یہ ساری چیزیں کیا ہے, یہ کوانٹیٹیو ویریبلز ہیں. لیکن اور جو کوانٹیٹیو ویریبلز ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ نمبرز کی فارم میں بتا سکتے ہیں. دوسری طرف ایک اور ویریبلز ہوتے ہیں جو کہ کوالیٹیٹیو ویریبلز ہوتے ہیں. کوالیٹیٹیو ویریبلز وہ ہوتے ہیں یعنی کہ وہ والی چینجز جو کہ کسی کوالٹی میں ہوتی ہیں, کسی چیز کی کوالٹی کا چینج ہو جانا, یہ والی ہوتی ہے کوالیٹیٹیو ویریبلز. اور ان کوالیٹیٹیو ویریبلز کو آپ نمبرز کی فارم میں نہیں بتا سکتے. فار ایگزامپل جو ہے وہ کسی کا اب آئی کلر ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ بلو آئی کلر ہے, گرین آئی کلر ہے, بلیک آئی کلر ہے, ہیزل گرین آئی کلر ہے, کوئی بھی آئی کلر ہے. اب یہ کیا ہے, یہ ویریبل ہے کیونکہ یہ بندے ہر انسان میں یہ چینج ہوتی ہے نا, آئی کلر چینج ہوتا ہے, تو آئی کلر کیا ہے, ویریبل ہے. لیکن یہ ایسا ویریبل ہے کہ یہ کوالٹی کی آپ نمبرز کی فارم میں تو نہیں نا بتا سکتے کہ یہ کسی کا آئی کلر 1 ہے 2, ایسے تو نہیں آپ لوگ بتا سکتے. آپ لوگ کوالٹی آپ لوگ اس کی بتا رہے ہیں. یہ جو کوالٹیٹیو کریکٹرسٹک ہوتی ہے نا, اس کو آپ لوگ بولتے ہیں ایٹریبیوٹ. یعنی کہ کسی انسان کی ایٹریبیوٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی صفات ہم لوگ کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح سے غربت اگر دیکھا جائے, وہ ایک کوالٹی, کوئی امیر ہے غریب ہے, وہ اس کی کوالٹی ہے ایک طرح سے, ٹھیک ہے. اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا جو کہ کوالٹی کی فارم میں چینج ہوتی رہتی ہیں, جو کہ سیم نہیں ہوتی مختلف لوگوں میں, اس کو ہم لوگ بولتے ہیں کوالیٹیٹیو ویریبل. آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں ڈسکریٹ ویریبلز اور کچھ ہوتے ہیں کنٹینیوس ویریبلز. ڈسکریٹ ویریبل وہ ہوتے ہیں جس کو جو ہول نمبرز کی فارم میں ہوتے ہیں. یعنی کہ اگر دیکھا جائے فار ایگزامپل ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ کسی انسان کے کسی کے گھر میں فیملی ممبرز کتنے ہیں, 7 ہیں, 7 ہے, 8 ہے, 9 ہے. تو یہ ہول نمبرز کی فارم میں جو ویریبلز ہوتے ہیں, یہ جو سیٹ ہوتے ہیں نا, اس کو ہم لوگ ڈسکریٹ ویریبلز بولتے ہیں. کیونکہ 7.5 تو کوئی فیملی ممبر ہو نہیں سکتے, 9.5 نہیں ہو سکتے, ہول نمبرز میں ہی ہوگی. اسی طرح سے اگر ہم لوگ گھر کے کمرے کتنے ہیں, آپ ایسے ہی بولیں گے 2 ہیں, 4 ہیں, 6 ہیں, 8 ہیں, 10 ہیں. یہ نہیں بولیں گے کہ 2.5 کمرے ہیں, 5.5 کمرے ہیں, ایسے تھوڑی نہ بولیں گے. تو ہول نمبرز کی فارم میں جو ویریبلز ہوتے ہیں وہ ہمارے ڈسکریٹ ویریبلز ہوتے ہیں. کنٹینیوس ویریبلز وہ ہوتے ہیں جو کہ فریکشنز کی فارم میں ہوتے ہیں, ڈیسیمل پوائنٹس کی فارم میں ہوتے ہیں,
وہ ہوتے ہیں ہمارے کانٹینیوس ویریبلس. فار ایگزامپل اب انسان کی ہائٹ کتنی ہے تو 5.4 5.5. اب وہ ہول نمبر نہیں ہے, 5 نہیں ہے, ضروری نہیں ہے کہ یا 5 فٹ ہوگا یا 6 فٹ ہوگا یا 7 فٹ ہوگا, ایسا نہیں ہوتا. 5 پوائنٹس یعنی کہ پوائنٹس کی فارم میں, ڈیسیمل پوائنٹس میں. ٹیمپریچر بھی اگر دیکھا جائے تو وہ بھی ڈیسیملس کی فارم میں ہو سکتے ہیں. ایج ہے تو وہ بھی اسی طرح سے. ابھی ہم لوگ یہ نہیں کہتے فلاں 25 سال کا 26 سال کا, ہم لوگ 25 سال 3 ماہ کا, اس طرح سے ہم لوگ بات کرتے ہیں. تو یہ ہمارے کون سے ہوتے ہیں, وہ کانٹینیوس ویریبل ہوتے ہیں. اس کے بعد مختلف قسم کے اسکیلز ہوتے ہیں, چیزوں کو میئر کرنے کے لیے مختلف اسکیلز ہم لوگ استعمال کرتے ہیں. ایک ہوتے ہیں نامینل اسکیلز ہوتے ہیں. نامینل اسکیلز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل ایک اسٹوڈنٹ ہے, وہ یا تو میل ہے یا تو فیمیل ہے, ٹھیک ہے. ہم لوگ نیمز کی فارم میں جو ہم لوگ کیٹیگریز بنا لیتے ہیں نا, ان کیٹیگریز کے اکارڈنگ ہم لوگ کوئی بھی کوالٹی بتا رہے ہوتے ہیں, اس طرح سے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں نامینل اسکیلز. فار ایگزامپل اگر رین فال ہے, اگر آپ لوگ اس کو نمبرز کی فارم میں نہیں بتا رہے, نیمز کی فارم بتا رہے ہیں کہ ہیوی رین فال ہے, ماڈریٹ ہے, لائٹ ہے, تو یہ ہمارا کیا ہے, نامینل اسکیل ہے. اس کے بعد ایک ہوتا ہے آرڈینل یا رینکنگ اسکیل. آرڈینل اور رینکنگ اسکیل کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم لوگ رینکس بنا لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اب جیسے فار ایگزامپل میں نے نامینل اسکیل کی ایگزامپل دی کہ بارش کتنی ہے, ہیوی ہے, ماڈریٹ ہے یا لائٹ ہے. اس میں کوئی رینکنگ نہیں ہوگی کہ یہ چیز زیادہ اچھی ہے, یہ بری ہے, یہ ٹھیک ہے, اس طرح سے نہیں ہوتی. لیکن اگر آپ اپنے ریزلٹس کی بات کرتے ہیں, آپ کو یونیورسٹی میں کیا ریزلٹس آ رہے ہیں, آپ کا سی جی پی اے فار ایگزامپل کتنا ہے, یا آپ کی جو ہے نا وہ پوزیشن کتنی ہے, یا آپ کو ٹیچر نے گریڈ کتنے دیے ہیں, ایکسیلنٹ, اس کے بعد گڈ, پھر اس کے بعد فیئر, آخر پہ جا کے پور آتا ہے. تو یہ جو رینکس کی فارم میں میجرمنٹس ہوتی ہیں نا, ان کو ہم لوگ آرڈینل یا رینکنگ اسکیلز بولتے ہیں. اس کے بعد ہمارے آ جاتے ہیں انٹرول اسکیلز ہوتے ہیں. انٹرول اسکیلز کا مطلب کیا ہوتا ہے, ان کا کوئی ٹرو 0 پوائنٹ نہیں ہوتا. یعنی کہ ہم لوگ فار ایگزامپل ہم یہ کہتے ہیں, آپ سیلسیس کی فارم میں بھی ٹیمپریچر کو میئر کرتے ہیں, فارن ہائٹ کی فارم میں بھی آپ لوگ ٹیمپریچر کو میئر کرتے ہیں. اب سیلسیس کی فارم میں اگر وہ 0 ٹیمپریچر ہے تو فارن ہائٹ میں اس کا 0 ٹیمپریچر نہیں ہوگا. یہ ہمارے ہوتے ہیں انٹرول اسکیلز ہوتے ہیں. یا اس میں آپ لوگوں کو یہ ایک اور طرح سے بھی اس کو اس طرح سے بھی کیا جاتا ہے کہ فار ایگزامپل ان کا جو ہے نا وہ کانسٹنٹ انٹرول سائز رہتا ہے, ٹھیک ہے. یعنی کہ مختلف قسم کی جو اسکیلز ہوتے ہیں نا, ان میں جو انٹرول سائز ہوتا ہے وہ کانسٹنٹ ہوتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر کسی بھی جگہ کا جو ٹیمپریچر ہے وہ 20 ڈگری سینٹی گریڈ سے لے کے 30 ڈگری سینٹی گریڈ کا ہے, اب اس میں جو ڈفرینس ہے 20 ڈگری سینٹی گریڈ سے 30 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان جتنا ٹیمپریچر ڈفرینس ہوگا, وہ سیم اتنا ہی ٹیمپریچر ڈفرینس ہوگا جتنا کہ 5 ڈگری سینٹی گریڈ سے 15 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان تک کا ہوگا. تو یہ ہوتا ہے کانسٹنٹ انٹرول اسکیل, تو ہم لوگ اس کو انٹرول اسکیلز بولتے ہیں. اس کے بعد آ جاتے ہیں ہمارے پاس ریشو اسکیلز. ریشو اسکیلز کا میئر یہ ہوتا ہے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کا ویٹ کتنا ہے, اس کا والیوم کتنا ہے, اس کا ڈسٹینس کتنا ہے, اس کے بعد کسی بھی انسان کے پاس وہ پیسہ کتنا ہے. ان چیزوں کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں, ہم لوگ ریشو اسکیل بولتے ہیں, ٹھیک ہے. کیونکہ اگر ہم لوگ ویٹ کی بات کرتے ہیں کہ اگر کسی انسان کی ویٹ کی بات ہے ہم لوگ کر رہے ہیں, تو ہم لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ انڈر ویٹ ہے یا اوور ویٹ ہے یا کس طرح سے. تو آپ لوگ کیا کریں گے, اس انسان کے ویٹ کی آپ لوگ پہلے ریشو نکالیں گے اس کی ہائٹ کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو اب آپ لوگ کو اندازہ لگا سکتے ہیں نا کہ اس کی ہائٹ وہ اوور ویٹ ہے یا کتنا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح سے چیزوں کا جو والیوم ہوتا ہے, والیوم کو بھی میئر کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے, والیوم کا بھی ایک فارمولا ہوتا ہے. تو آپ لوگ وہ مختلف چیزوں کا ریشو نکال کے آپ لوگ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس ہوتے ہیں ریشو اسکیل. اس کے بعد ہم لوگ آگے بات کرتے ہیں ایررز آف میجرمنٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے. دیکھیں ہم لوگ ہمیشہ جو بھی چیز میئر کر رہے ہوتے ہیں نا, وہاں پہ کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی غلطی کا اندیشہ تو ہوتا ہی ہے. فار ایگزامپل اگر آپ لوگوں نے ایک چیز کا پہلے آپ نے فار ایگزامپل ویٹ کیا تو آپ نے اندازہ لگایا اس کا 59.5 ہے. آپ نے دوسری دفعہ جب آپ لوگوں نے ویٹ کیا تو آپ نے یہ کہا کہ 60.5 اس کا آنسر آ گیا. تو آپ لوگ ایوریج نکال لیتے ہیں کہ کہیں اس چیز کا ویٹ 59.5 سے لے کے 60.5 کے درمیان کہیں ہے. الحمدللہ. تو یہ والی جو چیز ہوتی ہے نا, یہ ہوتی ہے ایرر آف میجرمنٹ. ایرر آف میجرمنٹ کو ایک آپ لوگ ڈیفائن کرتے ہیں. یہ جو میں نے ہائی لائٹ کی ہوئی نا, یہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے اس کو یاد کرنا ہے. اگر جو چیز آپ نے جس ویلیو کو آپ نے آبزرو کیا, آپ کی آبزروڈ ویلیو, اور اس کے بعد جو ٹرو ویلیو ہے اس کو ہم لوگ ڈینوٹ کرتے ہیں. آبزروڈ ویلیو ہم لوگ کہہ رہے ہیں کیا ہے, ایکس ہے. اور لیکن کسی بھی چیز کی جو اصل ویلیو ہے وہ کتنی ہے, ایکس پلس
E فار ایرر. ٹھیک ہے, ایکس پلس ایرر, ظاہر سی بات ہے کسی بھی چیز کی ٹرو ویلیو تو وہی ہوتی ہے نا کہ اس میں اس کی جو آبزروڈ ویلیو, آپ نے جو چیز آبزرو کی ہے وہ, اور اس میں سے آپ لوگ ایرر کو بھی دیکھیں کہ ایرر کتنا ہے, تبھی آپ کو پتا چل سکتا ہے نا کہ ٹرو ویلیو کتنی ہے. تو یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں the error involves a unit of measurement of x and is therefore called an absolute error. یعنی کہ جو ایرر ہوتا ہے اس میں اب اگر ہم لوگ ایکس کی بات کرتے ہیں, یعنی کہ کسی بھی چیز کی آبزروڈ ویلیو کیا ہے, تو جو چیز آپ لوگ آبزرو کر رہے ہوتے ہیں وہی اس کی ٹرو ویلیو نہیں ہوتی, اس میں کہیں نہ کہیں ایرر موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم لوگ بولتے ہیں ایبسولوٹ ایرر. یعنی کہ آپ نے میجرمنٹ کی تو اس میجرمنٹ کے اندر جو ایرر موجود ہے اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں, ایبسولوٹ ایرر بولتے ہیں. اگر ایبسولوٹ ایرر کو آپ ٹرو ویلیو کے ساتھ ڈیوائڈ کر دیں تو وہ آپ کا کیا ہو جاتا ہے, ریلیٹو ایرر ہو جاتا ہے. یہاں پہ انہوں نے ریلیٹو ایرر کا فارمولا بتایا ہوا ہے. فار ایگزامپل ہم لوگ یہ کریں, ایبسولوٹ ایرر کو ہم لوگ کس کے ساتھ ڈیوائڈ کرتے ہیں, ٹرو ویلیو کے ساتھ ڈیوائڈ کرتے ہیں. تو ایرر یعنی کہ ای ڈیوائڈیڈ بائی ایکس پلس ای, اگر آپ لوگ اسی کو 100 کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے ہیں تو اس کو ہم لوگ پھر بولتے ہیں پرسنٹیج ایرر. ٹھیک ہے, تو یہ 4-5 ٹرمینالوجیز ہیں جو کہ آپ لوگوں کے MCQs کے ساتھ بھی بہت امپورٹنٹ ہے, آپ لوگوں نے اس کو اچھے طریقے سے کرنا ہے. اس کے بعد آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں, ایک ہوتے ہیں بائیسڈ ایرر اور ایک ہوتے ہیں رینڈم ایررز. وہ ایرر بائیسڈ ہوتی ہیں when the observed value is consistently and constantly higher or lower than the true value. یعنی کہ اگر کسی چیز کی جو ایک اصل ویلیو ہے اس سے ہمیشہ ہی جب بھی آپ لوگ اس کو آبزرو کرتے ہیں, جو بھی اس کی ویلیو آپ کے پاس آ رہی ہے کیلکولیشن سے, آبزرویشن سے یا میجرمنٹ سے, تو وہ بار بار ٹرو ویلیو سے زیادہ یا کم آ رہی ہے تو ہم لوگ اس کو بائیسڈ ایرر بولتے ہیں. بائیسڈ ایرر ایک تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ جو بندہ آبزرو کر رہا ہے اس کی کچھ لیمیٹیشنز ہیں, اس کی کوئی بیچ میں نالائکی ہے جس کی وجہ سے وہ ٹھیک طریقے سے آبزرو نہیں کر رہا ہے چیزوں کو, یا جو آپ لوگ انسٹرومنٹ استعمال کر رہے ہیں وہ امپرفیکٹ ہے جس کی وجہ سے ہمیشہ ہی ہر بار ہی میجر کرنے سے ویلیو ٹرو ویلیو سے ہائر یا لوور آ رہی ہے. یہ والے جو ایررز ہوتے ہیں ان کو جب آپ لوگ بار بار میجر کر بھی لیں تو بھی آپ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ آخر مسئلہ ہے کہاں پہ, آخر ایرر ہے کتنا, یعنی کہ ہر دفعہ ڈیفرنٹ ویلیو آپ لوگوں کو وہ دے رہے ہوتے ہیں. اور اس لیے یہ والے جو ایررز ہوتے ہیں یہ کمیولیٹو ہوتے ہیں. کمیولیٹو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنی دفعہ آپ لوگ میجرمنٹس کرتے چلے جائیں گے اتنے زیادہ آپ لوگوں کے پاس ایرر بڑھتے چلے جائیں گے. اس لیے ان ایررز کو ہم لوگ کمیولیٹو یا سسٹمیٹک ایررز بھی بولتے ہیں. تو یہ ہوتے ہیں بائیسڈ ایررز. دوسری طرف دوسرے ایررز ہوتے ہیں جن کو ہم لوگ بولتے ہیں ان بائیسڈ ایررز. ان بائیسڈ ایررز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹرو ویلیو سے اگر کوئی جسٹ ایک آدھ دفعہ ہی کم یا زیادہ ویلیو آ گئی, لیکن وہ والی جو ویلیو ہے سیم ہر دفعہ ریپیٹیشن پہ وہی آ رہی ہے. بائیسڈ ایرر تو وہ ہوتا ہے نا کہ اگر آپ لوگ 10 دفعہ میجرمنٹ کر رہے ہیں تو 10 دفعہ پہ ہی ڈفرینٹ قسم کے آپ کے پاس ریزلٹس آ رہے ہیں. لیکن ان بائیسڈ ایرر وہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ریزلٹ سیم آ رہے ہیں, چاہے ٹرو ویلیو سے کم آ رہے ہیں یا زیادہ آ رہے ہیں, لیکن ہمیشہ ہر دفعہ سیم ریزلٹس آ رہے ہیں. اور یہ جو ان بائیسڈ ایررز ہوتے ہیں ان کا آپ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے جب آپ لوگ بار بار میجرمنٹس کو ریپیٹ کرتے ہیں, آپ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ آخر مسئلہ ہے کہاں پہ. اور اگر ہم لوگ زیادہ دفعہ میجرمنٹس کریں گے تو ان ایررز کو ہم لوگ دور بھی کر سکتے ہیں. اس لیے ان ایررز کو ہم لوگ کمپنسیٹنگ ایررز بولتے ہیں کیونکہ ہم لوگ ان کو ٹھیک کر سکتے ہیں, اور ان کو ہم لوگ رینڈم ایررز یا ایکسیڈنٹل ایررز بھی بولتے ہیں. تو یہ والے ایک تو جو بائیسڈ اور رینڈم ایررز ہیں آپ لوگوں کی شارٹ کوسچن کے حساب سے بہت امپورٹنٹ ہیں, آپ کے MCQs کے لحاظ سے بھی بہت امپورٹنٹ ہیں. ایررز آف میجرمنٹ یہ آپ کا سارا MCQs کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے, اچھے طریقے سے کرنا ہے. دوسرا یہ آپ لوگوں کو کنسیپٹ اچھے سے ہونا چاہیے, ریشیو اسکیل کیا ہوتا ہے, انٹرول اسکیل کیا ہوتا ہے, آرڈینل یا رینکنگ اسکیل کیا ہوتا ہے, اور نامینل اسکیل کیا ہوتا ہے. یہ آپ لوگوں کے لانگ کوسچن کے حساب سے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے میجرمنٹ اسکیلز والا ٹاپک. تو میں اس کو ہیڈنگ جو مین ہیڈنگ ہے میجرمنٹ اسکیل میں اس کو گرین کر دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ لانگ کوسچن کے حساب سے بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. یہ آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہونا چاہیے ڈسکریٹ ویریبلس کیا ہوتے ہیں, کانٹینیوس ویریبلس کیا ہوتے ہیں. اس میں آپ کا کنسیپٹ ہے نا, تو آپ لوگ اپنی ورڈنگ میں پہلے ڈیفینیشن دے دیجیے گا اور ساتھ میں آپ لوگ 1-2 ایگزامپلس دے دیجیے گا, تو بس آپ لوگوں کا یہ شارٹ کوسچن ہو گیا. اس کے بعد کوانٹیٹیو اور کوالیٹیٹیو ویریبلس یہ کیا ہوتے ہیں یہ آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہونا چاہیے. آپ کے شارٹ کوسچن میں آ سکتا ہے کہ ٹائپس آف ویریبلس بتائیں, ٹھیک ہے, اور ویریبل کی اپنی ڈیفینیشن آپ لوگوں کو پتا ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ یہ جو ڈیٹا لیٹن ورڈ ڈیٹم سے نکلا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ریزلٹس آف آبزرویشن, یہ اتنی سی بات اگر آپ لوگ یاد رکھیں آپ لوگوں کے MCQs کے حساب سے بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے,
یہ اسٹیٹسٹکس کے بارے میں آپ کا کنسیپٹ ہونا چاہیے کہ اس کی کیا کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں, آپ کو کیسے ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے اور اس کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہاں سے آپ کی بیس بنے گی نا, یہ آپ لوگ سمجھ لیں گے تو آپ لوگ آگے چل کے آپ کے جتنے بھی لیکچرز ہوں گے ان کو سمجھنا آپ لوگوں کے لیے آسان ہو جائے گا. باقی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, ان کو بس ایک دفعہ ریڈ آؤٹ کر لیجئے گا, اور جو یاد کرنے والی چیز ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں. میننگ آف ڈیٹا, MCQs کے حوالے سے, ویریبلس اور ویریبلس کی ٹائپس, شارٹ کوسچن کے حوالے سے, ڈسکریٹ اینڈ کنٹینیوس ویریبلس یہ بھی شارٹ کوسچن کے حوالے سے, یا آپ لوگوں کے لانگ کوسچن میں بھی آ سکتا ہے کہ ویریبل پہ نوٹ لکھیں. تو اگر اس طرح کا کوئی کوسچن آتا ہے تو آپ لوگوں نے اس میں ویریبلس کی ڈیفینیشن, کوانٹیٹیو ویریبلس, کوالٹیٹیو ویریبلس, ڈسکریٹ ویریبلس اور کنٹینیوس ویریبلس یہ آپ لوگوں نے سارے لکھنے ہیں. اس کے بعد میجرمنٹ آف اسکیلس لانگ کوسچن کے حوالے سے بہت انپورٹنٹ ہے. ایررز آف میجرمنٹ آپ لوگوں کے MCQs کے حوالے سے, شارٹ کوسچن کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد بائیسڈ اینڈ رینڈم ایررز آلسو امپورٹنٹ فار شارٹ کوسچنس. ٹھیک ہے, تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, مزید بچوں کو ضرور ریکمینڈ کیجیے گا, مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا, اسٹڈی گروپس کو جوائن کرنا مت بھولیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائے. چینل کے ہوم پیج پہ جا کے ساری پلے لسٹ کو ایک دفعہ